अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए खौफनाक और पुरअसरार वाक़यात से भरपूर एक नई पुरअसरार कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है कब्रिस्तान का बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आगरा से सिकंदरा जा रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर वसीम और पुराना मुलाजिम करीम हमरा थे। करीम सिकंदरा के कुर्बो जवार का रहने वाला था। हमारी मोटर सिकंदरा के करीब एक गोरिस्तान से होकर गुजरी। गोरिस्तान सड़क की तरफ तकरीबन कई फर्लांग तक चला गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मनाज़िर से मुतासिर होकर मैं दम-ब-खुद बैठा हुआ था। मुझे एक दफ़ा इसी गोरिस्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। करीम ने यकायक मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा। वसीम किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा करीम? करीम कहने लगा, मैं यहाँ करीब ही के एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ किसी ज़माने में शाही गोरिस्तान था। इसके इस सिरे पर एक बातूनी फ़कीर रहता था। गांव के अक्सर लड़के से कहानियाँ सुनते। एक दफ़ा मैं भी अपने दोस्तों के साथ शाम के बाद इससे कहानियाँ सुनने चला गया। कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। मेरे दोस्तों ने सलाह की कि रात यहीं बसर की जाए। सर्दी शिद्दत से पड़ रही थी। हम लोग तकिए की नीची छत वाली झोंपड़ी में लोइयों में दहके हुए अलाव के करीब पड़े थे। गोबर की धुआंधार ईंधन से आंखें न खुलती थीं न बंद होती थीं। गोरिस्तान की जहरालूद फ़ज़ा कोठरी के अंदर भी असरअंदाज थी। गोबर के तल्ख धुएं से नथनों में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। मैं कंबल में मुंह लपेट कर सो गया। आधी रात को आँख खुली तो एक ऐसी पुरहोल और लर्ज़ा खेज़ आवाज़ सुनाई दी कि रूह तक काम गई। कोई जाम बलब मरीज़ करा रहा था या कोई जानदार दम तोड़ रहा था। सकराते मौत की आखिरी खड़खड़ाहट भी शायद इतनी खौफनाक न होगी। यह आवाज़ गोरिस्तान से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। सबके सब इस लर्ज़ा खेज़ आवाज़ को सुनकर दहल गए। गोबर का बदबूदार ईंधन जलकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक भी मफकूद थी। इस कब्रुनुमा तारीख कोठरी के मुताफ़न दरो दीवार से सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। गोरकन कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर महवे ख्वाब था। हमने इसे बमुश्किल जगाया। वो अलाव रोशन करके दीवार की टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लेने लगा। खौफनाक आवाज़ बराबर आ रही थी। हमने पूछा, ये आवाज़ कैसी है? इसने जवाब दिया, इसकी तरफ बिल्कुल ख्याल न करो। ऐसी आवाज़ें गोरिस्तान से आती रहती हैं। ये किसी गुनाहगार रूह को अज़ाब हो रहा है। इस बात से हमारी नींद गायब हो गई। हम रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। वो फटने पर आवाज़ बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहाँ से भाग आए। वसीम ने एक पुरजोर के कहा लगाया, गोरकन तबका भी लोगों को मरूब करने के लिए कैसी कैसी रवायतें घड़ता है। ऐसे वीरान मकामात पर रात को अक्सर बंदर वगैरह आवारा फिरते रहते हैं, जिनकी आवाज़ से ये लोग दूसरों को डरा कर लुत्फ़ उठाते हैं। करीम रूहानियत का मुतक़िद था। इसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके वसीम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी राय न बदली। मैं भी करीम का हम ख्याल था, इसलिए मैंने इसकी तायीद की। आखिरकार ये तय पाया कि कल हम लोग भी तजुर्बे के लिए इस पुराने तकिए में रात बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के करीब हम लोग गोरिस्तान की तरफ रवाना हुए। गोरिस्तान शहंशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर था और किसी ज़माने में उससे बिल्कुल मुल्हिक होगा। तकिए का बूढ़ा दरवेश हिनौज जिंदा था। इससे हमें इस गोरिस्तान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। हमने इसे इनाम देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि आज की रात हमें अपनी कोठरी में जगह दे और ख़ुद किसी दूसरी जगह रात बसर करे। साईं के जाने के बाद करीम ने कोठरी साफ़ की और एक तरफ सफ़ पर हमारे बिस्तर लगा दिए। ख़िज़ां का नासाज मौसम था। हवा में बसी बेकली और फ़ज़ा में एक दर्द-अंगेज़ थरथराहट थी। रात की सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से तहरे कर एक हूक सी उठती। दिए की रोशनी कोठरी की स्याह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप दम साधे हुए बिस्तरों में पड़े रहे। आधी रात के करीब तमाम दुनिया
بحر ظلمات میں غرقاب ہو رہی تھی کہ یکایک ایک مہیب آواز نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتہ اجل کے پھنکارنے کی آواز ہے یا دروغہ جہنم کے ان کوڑوں کی جو کسی گناہگار روح پر برسائے جا رہے ہوں۔ کریم اور مجھ پر خوف و ہراسداری تھا، مگر وسیم پر بجائے خوف کے تعجب کا عنصر غالب تھا۔ وہ جھٹ اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کے پیچھے جانے کی جرات نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کونے سے قبریں کھودنے والی کدال لے کر دوبارہ باہر جانے لگا۔ ہم نے بڑے اصرار سے روکا لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہہ تک پہنچنے پر تلا ہوا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر مت کرو، میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے کدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ رو کے نہ رکا۔ آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اب میرے لیے تنہا یہاں رہنا دشوار تھا۔ جبراً و قہراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہوا خوفناک آواز کی سرسراہٹ کے ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی۔ خشک پتوں کی چرمر کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک ٹنڈمن درخت کے سوکھے تنے کی کوکھ میں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ پر روشنی پڑی تو وہ لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹارچ کی جھلملاتی زوں میں ہمارے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ سہمی ہوئی فضا میں قبریں خوف سے سکڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں اور ابھی اپنے سوکھے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بارہا اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگا، مگر آفرین وسیم پر وہ جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ بے کھٹکے قبروں کو رونتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کھڑا ہوا۔ اس قبر کا تعویذ جو کبھی پختہ تھا پکے خربوزے کی طرح تڑک کر پھوٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کائی اگ رہی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیں قبر پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سرانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفی کا نام وغیرہ کندہ تھا جو زنگ کی کثرت سے اس وقت پڑھا نہ گیا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی فکر کرنے لگا۔ بہت جلد اسے محسوس ہوا کہ یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی کمزور حصہ تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کا پاؤں جھاڑی کے قریب ایک گڑھے میں جا گرا۔ اسے ٹارچ سے دیکھا تو یہ ایک سوراخ تھا۔ وسیم اس سوراخ کو سرگرمی سے کھودنے لگا۔ کدال کی ضرب پڑتے ہی وہ آواز یکدم بند ہو گئی، مگر دھن کا پکا وسیم اپنے کام میں مصروف رہا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک کر جگہ کو صاف کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے سیند کے ذریعے قبر کی داہنی طرف اکھیڑ کر رکھ دی۔ اس کے بعد پوری طاقت سے تعویذ کا خول اکھاڑ کر پرے دھکیل دیا۔ اب قبر ہمارے سامنے بالکل کھلی پڑی تھی۔ اف! اس دردناک نظارے نے ہمارے دل تڑپا دیے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا مردے کے ذریعے دودھ کشید کر رہا تھا۔ اس مردے کے تمام جسم مٹی ہو رہا تھا مگر اس کا سینہ تازہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور کوٹھی میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کوٹھی کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں اور کریم اچک کر ایک کونے میں جا گھسے۔ اف! یہ وہی آواز تھی جو قبر کی تہہ سے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ خدا کی پناہ ایک ننھے منھے بچے کی آواز یہ کہی نہیں جا سکتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بوکھلا گیا، تاہم فوراً ہی حواس درست کر کے بولا، ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا، بھدے سے تاکچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا۔
اور بچے نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح سائیں کے آنے سے پیشتر ہی میں اور کریم گورستان میں گئے اور رات کی کھودی ہوئی قبر کے تعویذ کا خول بدستور قبر پر رکھ کر سیند کو اس مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکالی گئی تھی۔ سرانے کی طرف لگی ہوئی سل سے متوفیہ کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا۔ حروف زنگ کی تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر ان پر رگڑا۔ آخر بڑی مشکل سے شمس النہار پڑھا گیا۔ باقی حروف پڑھے نہ جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹھی میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے آنے سے پیشتر ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ اس طرح یہ بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولا، کیوں؟ کیا تم نے بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو گورستان سے ایسے بچے دستیاب ہوئے جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، یہ تو محض روایتیں ہوا کرتی ہیں، بھلا ایسی باتوں پر کوئی یقین کیسے کر سکتا ہے؟ وسیم کہنے لگا، لیکن ایسی صورت میں جبکہ یہ روایت ہمارے سامنے عملی جامہ پہن چکی ہے، خواہ قائل ہونا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے۔ وسیم نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا اتنا ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کیا گیا مگر وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ آخرکار اسے ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا۔ اس بچے کا نام صفدر رکھا گیا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے۔ وہ اس غریب بیوہ کی نگرانی میں پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی یہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت سے پر ہو کر حسین شکل اختیار کر لی تھی۔ اس پریزاد بچے کی بڑی بڑی اور لمبی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھیں۔ مجھے اور کریم کو بنسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا۔ یہ بچہ حیرت انگیز طور پر نشو و نما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ میں پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت تند مزاج ہے۔ جس گلاس سے وہ پانی پی لے وہ اس میں خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ 4 سال کا ہوا تھا کہ وہ بیوہ فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ کریم کے سپرد کیا گیا۔ گھر لانے پر ہمیں اس کی عادت و اطوار کا صحیح اندازہ ہوا۔ جس طرح اس کی ہستی پراسرار تھی اسی طرح اس کے عادت و اطوار بھی نرالے تھے۔ وہ اجلے اور بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور عطریات کا عاشق تھا۔ جب تک دسترخوان پر بہت سے کھانے نہ ہوں وہ خوش نہ ہوتا۔ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں کسی پھول یا پرندے کا پر لگاتا اور گاؤ تکیے کے سہارے تنہا بیٹھ کر سوچا کرتا تھا۔ وہ قدرتاً شاعر اور حاسد جواب تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں اچھے شعر کہنے لگا۔ تعلیم کی طرف راغب نہ ہوا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی اس درجہ تھی کہ جب کبھی جارو کش اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جنگ کہنے لگے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پراسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اس سے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رات کو کریم میرے پاس بوکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آقا صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے میں گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکایک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اوف خدا! دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر ایک دم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ ہم کئی دن سے اس واقعے پر غور کرتے رہے لیکن
کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کی رات کو دفعتاً اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات یہی حالت ہونے لگی۔ ہم نے بتھیرے علاج معالجے کرائے، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم چھاڑے، ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن وسیم میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ شہر کے مشہور دیوان بندرہ بن کو حساب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو اس کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکریں مار مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں اسی دن دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان بندرہ بن ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی صاحب سلامت تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وسیم نے صفدر کا ذکر بھی شروع کر دیا اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکریں مار مار کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں، دیوان صاحب بولے۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحے کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیوان صاحب ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے اور جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا ایک بہت پرانا صندوق رکھا تھا، جس پر قدیم ساخت کا سنہرا چمکیلا روغن کیا گیا تھا اور جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتریاں جڑی ہوئی تھیں۔ دیوان صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آبا و اجداد کا سپہ گری کا قدیم سامان اور وردیاں رکھی تھیں، اور نچلے خانے میں پرانے تمسک، دستاویزیں اور دوسرے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جو ان واقعات پر روشنی ڈال سکتی۔ آخر دیوان صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اوپر کے خانے میں مجھے ایک زردوز تلے دانی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں 2 خط ایسے دستیاب ہوئے جو کبھی حنائی رنگ کے کاغذ پر لکھے گئے تھے، مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا: میری غمگسار بہن سکھ ورشا دیوی تسلیم، میں آپ کے ارشاد کے مطابق راکھی لے کر دیوان تلک کلراج جی کے پاس گئی۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جانثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر غم سے میرا دل پھٹ گیا۔ وہ بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ بھلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے خوگر شہزادے کو قلعہ گوالیار کے تنگ و تاریک دہخانے کی آب و ہوا کیسے راس آتی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کی یہ دل شکن تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیوتا کو بجائے تخت نشین ہونے کے خاک نشین دیکھوں۔ کاش ہمارے دن پھر جائیں، مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی حوث میں انسانی خون بہانے سے سخت متنفر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہخانے میں سڑنے کے ان کے آبا و اجداد کی لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنڈ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نے وفا نہ کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میری قسم پوری کرے گا۔ فقط پربھاوتی عرف شمس النہار بیگم۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس سے صفدر برآمد ہوا تھا۔ میں نے بےتابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا: ہمدم و ہمراز سکھ ورشا دیوی، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ وقت کی تند ہوا میرا چراغ ہستی گل کرنے کے در پہ ہے۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ پیدا ہونے کا انتظار ہے
تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ آہ، پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے۔ موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک ناشاد راجپوتنی کی قسم کا دار و مدار تھا؟ نہیں، میرا بچہ مر نہیں سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذابی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی اور اسے یہ قسم جبراً پوری کرائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے جسم میں لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنائے۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت و استعجاب سے کہا۔ وسیم نے زوردار لفظوں میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ آپ کچھ خیال تو کریں، یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادہ مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔ دیوان صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہونا ہی کیا کم حیرت انگیز ہے جو آپ اس عمر سے انکار کرتے ہیں؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی آصف زدہ بچہ ہے جو اس خط کی راکھمانے قبر میں چنا۔ اب تک وہ کسی غیر مرئی قوت سے زندہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسی بیگم کی روح ان خطوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے یہ معاملہ ہی اتنا محیر العقول تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی شیش و پنج میں گھر چلے آئے۔ دن گزرتے گئے۔ صفدر کو اس سائی کی تکلیف بدستور تھی اور اب اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیوان صاحب صفدر کو دیکھنے آئے۔ وہ بہت خوش تھے جب سے وہ خط ان کے گھر سے نکلے، پھر کبھی انہیں سائے نے نہ ستایا تھا۔ وہ دیر تک صفدر سے باتیں کرتے رہے۔ صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے ڈر سے نہ کہہ سکا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہتا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اس لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ دہرا سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے بھی استفسار پر مائل دیکھ کر بڑے سست انداز سے کہنے لگا، نہ جانے کب اور کہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا کچھ زیادہ احساس نہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بجائے دور ہونے کے اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے کہا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں اور ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا تھا اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دیکھ رہے تھے۔ آگ کے قریب ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوشرو جوان پجمردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربھا، اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربھا اور اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہوئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ صفدر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشرو آدمی نے کہا، اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا اس کے گرد و نواح میں نہ رہے بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو و پہلو دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربھا، رو دھو کر مجھے مزدل نہ بناؤ بلکہ میری ہمت بندھاؤ۔ اگر ہو سکے تو اپنی راجپوتی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پوری کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پہنچ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا،
کہ بحیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حرف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر دم لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہی الفاظ حرف بہ حرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو، کتنی مذاق خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا لاش سے کیا غرض؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے کوئی بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان پے در پہ انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے اس عظیم الشان دمدمے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکیدار ہمیں ملا جو سر پر گاڑے کا بڑا سا منڈاسا باندھے کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنے ابروؤں کے نیچے گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری چھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک سینے اور بھول بھلائیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار چرخ ناہنجار کی ہلاکت آفرینیوں کا گلہ زبان حال سے کر رہے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے 55 راجے ایک مدت دراز تک قید رکھے۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالی شان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار زینے اترتا، کئی تکونی ڈیوڑیاں اور نیم چھت بخارچیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے کھپ میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ بھر کی لیمپ روشن کر دیا۔ مہاراجہ بہادر نے تمام قلعے میں روشنی کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک اور بدنما سنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روش بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہہ خانے کے قبر نما تنگ دروازے سے اندر داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہہ خانے میں مجرموں کو تہہ تہہ کیا جاتا تھا اور باغی ان آہنی کڑوں سے باندھ کر چورنگ کیے جاتے تھے۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ستون کی ٹیک لے کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو
बल शंकर देव, बल गोपाल देव, बल सर्जन देव, बल धन देव, बल श्रीनाथ देव है। हम पुश्ता पुश्त से इस किले के मुहाफिज हैं। बूढ़े की ज़बानी एक ही सांस में देवों का शजराए नसब सुनकर हमें बेख्तियार हंसी आ गई। सफ्तर भी मुस्कुरा दिया। इस पर बूढ़ा चौकीदार फखर से अकड़ता हुआ तहखाने से निकला और फिर इससे भी नीचे जाने के लिए जीने से उतरने लगा। ये जीने बहुत तंगो तारीख थे, मगर चौकीदार बिजली के कुमकमे रोशन करता गया, इसलिए कोई ख़ास दिक्कत न हुई। इन ज़मीन दोज़ जीनों के इख्तिताम पर तहतुस्सरा में एक और तहखाना था, जिसकी हवा नहायत कसीफ और नमालूद थी। ये कमरा बिलाशुबा ज़ुल्मात का नमूना था। गो कि बिजली रोशन थी, मगर अंधेरा पूरी तरह दूर न हुआ था। सुतूनों से बाहर वाली रविश की दीवारें स्याही माइल धुंधली सी दिखाई देती थीं। हम आगे थे और सफदर किसी गहरी सोच में पीछे पीछे आ रहा था। तहखाना भी हूबहू ऊपर वाले तहखाने का नक्शा था। वही सुतूनों पर झुकी हुई गुंबदनुमा छत, वही मेहराबों में लटकते हुए आहनी कड़े, इसी तरह की रविश। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ का इजाफा था। तहखाने के दरमियान कोई 4-5 फीट गहरा हौज बना हुआ था। चौकीदार जर्द कागज़ देखकर कहने लगा, साहिबान, ये वो तहखाना है जहाँ औरंगज़ेब बादशाह ने अपने भाई शहज़ादा मुराद को कैद रखा था। इस हौज को अग्निकुंड कहते हैं। जो ही बूढ़े की ज़बान से ये अल्फाज निकले, सफदर हमें धकेलता हुआ आगे बढ़ा और बेतहाशा चीख मार कर इस हौज में कूद गया और सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, आह, ये वही जगह है और यही अग्निकुंड है जहाँ ख्वाब में मैंने एक औरत को कसम उठाते हुए देखा था। बहुत देर तक वो इस तहखाने में दीवानावार फिरता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इसे समझा बुझा कर हम डेरे पर वापस लाए। कवालियार आए। हमें 3 दिन गुजर चुके थे। हफ्ते की रात थी। यकायक करीम ने हमें जगा कर इतला दी कि सफदर गायब है। इस खबर से हमें सख्त तशवीश हुई। हमें ख़तरा था कि वो किसी नई मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें यकीन था कि वो ज़रूर किले की तरफ गया होगा। चुनांचे हम लोग इसी वक्त तेज़ रफ्तारी से इसके ताक़ुब में रवाना हो गए। कवालियार गेट के करीब हमें एक साया दिखाई दिया। ये सफदर था जो अंधाधुंध किले के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। वसीम की राय थी कि इसके किसी काम में दखल न दिया जाए और चुपचाप इसका ताक़ुब करके देखें कि वो क्या करता है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हमें इंतहाई ताज्जुब हुआ, क्योंकि किले के सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। सफदर इस खिड़की की राह से अंदर दाखिल हो गया। हम भी दबे पांव दरवाजे के करीब गए। खिड़की से झांक कर देखा तो एक अजीब नज़ारा दिखाई दिया। बूढ़ा चौकीदार हाथ में जर्द कागज़ पकड़े दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दीवार पर इसके 2 साए पड़ रहे थे। वो दीवानों की तरह इन सायों से बातें कर रहा था। चांद इस वक्त पूरी ताबानी से रोशनी के फव्वारे उछाल रहा था और सामने फलक शिको पहाड़ किला ग्वालियर को अपनी हथेली पर रखे नैरंगी दहर पर मबहूत खड़ा था। इस पहाड़ी किले पर चढ़ती हुई ऊंची और पेचदार सड़क शफाफ किरणों की नूरानी चादर में ढकी हुई थी। सफदर सड़क पर दीवानावार दौड़ता हुआ जा रहा था। मालूम होता था कि इसके दिल में आरज़ुओं का खौफनाक शोला भड़क रहा है। रात के भयानक सुकूत में वो खौफनाक खड्डों और तारीक घाइयों को छुपकर परभा को पुकारता, मदहोशी में खोए हुए खाबीदा दरख्तों से परभा का पता पूछता, फीलनुमा सरकश चट्टानों से इसका हाल दरियाफ्त करता, मगर इसकी आवाज़ संगलाक चट्टानों से टकराकर हवा में तहलील हो जाती। वो खड्डों और खाइयों से सदाए पास गश्त के सिवा कोई जवाब न पाता। वो बेतावाना बढ़ता जा रहा था। 2 रोया चट्टानों की बुलंद फसीलों के दरमियान पहुंचकर वो महात्मा जैन की तवीलुल कामत मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यकायक एक बगुला उठा जो काली घाटियों, मुहीब दरारों और वीरान खंडरों से दर्दनाक आवाज़ पैदा करता हुआ चट्टानों से टकराने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि जैन की अजीमुल हैत मूर्ति, जिसके पांव तहतुस्सरा में और सर आसमान से छू रहा था, काँप रही है। इसकी ज्ञान ध्यान में मगन
اور آسمانی اسرار سے واقف آنکھیں اس پر گڑی ہیں، اس کے مقدس لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ اسی وقت ایک تاریک ابر نے چاند کے منہ پر نقاب ڈال دی۔ صفدر پھر آگے بڑھا۔ اب اس کی حالت سکون پذیر تھی اور وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ دمدمے کے سینے پر چڑھ کر اب وہ محلات کی طرف بڑھا۔ محلات تک پہنچ کر وہ زمین دوز تہہ خانے میں اتر گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی وہی پراسرار سایہ سامنے کی دیوار پر نمودار ہو گیا، مگر اب وہ صفدر کے سائے کے قریب نہ تھا بلکہ ذرا فاصلے پر تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوششوں پر جوش مسرت سے کانپ رہا ہو۔ صفدر اگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جین نے عجیب راز بتایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مقدس اگنی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں؟ سنسان رات کے وحشت خیز سناٹے اور خوفناک تہہ خانے کی پرہول فضا میں، جبکہ کئی صدیوں کی ایک بے چین روح اپنا سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلاتی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو چھپا نہ سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ عکس ہم پر جھپٹ پڑتا۔ محرابوں میں سے ستونوں کے بھدے سائے کوہنہ دیواروں پر اس طرح پڑنے لگے جیسے آہنی کڑوں کے ساتھ انسانی دھڑ لٹک رہے ہوں۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس کے قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا، جو وہ نہایت متانت سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم نے نفی میں جواب دیا، مگر کریم تھرتھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا ہے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ یکایک ایک دل ہلا دینے والی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ ہمارا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اف، خدا کی پناہ! یہ آواز ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھنچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کونے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ دل خراش کھڑکھڑاہٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف و ہراس اس دیوار سے کان لگا کر اس آواز کو سن رہا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، سرور، اس جگہ کہیں میرے باپ کی ہڈیاں مدفون ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچہ نما ڈیوڑی کی طرف، جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا، جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کی جگہ برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت دقت پیش آئی۔ آخر بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کی ڈاٹ نظر آئی جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوتا تھا۔ صفدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کھودنا شروع کی اور گھنٹے بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی سوراخ ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے اور مسلسل محنت کے بعد ہم نے وہ چنی ہوئی ڈاٹ پوری کھول کے رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل تھے، گویا یہ ایک بد نصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے پاتال کی گہرائیوں میں نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہہ خانے سے نکل کر بصورت تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے نیچے سطح دروازے کے قریب پہنچے۔ بوڑھا چوکیدار ابھی تک اسی طرح سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ہم پھر ایک دفعہ سکندرا آئے، کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت
جبکہ آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہوا کسی ناشاد کی شومئی بخت پر ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاہی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی آمد کے انتظار میں چشمے شوق وا کیے پرانی قبروں سے جھانک رہی ہیں۔ ہم ان ہڈیوں کو کفن میں باندھ کر وہاں لے گئے۔ بوڑھا فقیر اور کریم ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت آزردہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے سلا دیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہ تھا۔ میں نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کی۔ رات سخت اندھیری تھی، ہاتھ کو خاص سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہم اس کی تلاش میں قبرستان کی طرف روانہ تھے۔ صبح تک ہم سرگرداں رہے۔ صبح کے وقت ایک جھاڑی کے قریب ہمیں صفدر کے پاؤں کا ایک بوٹ پڑا ملا۔ بوٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہو گئی۔ کریم کہنے لگا، وہ کہیں قرب و جوار میں ہی ہوگا اور ضرور اپنی ماں کی قبر پر آئے گا۔ یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ اس نئی بنی ہوئی قبر کے درمیان ایک لمبی لکیر نمودار ہو رہی تھی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ قبر شق ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یکایک میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخیں نکل گئیں۔ سرانے کے قریب قبر کی لکیر نما دراز سے صفدر کے کوٹ کا کونا باہر لٹک رہا تھا۔